अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, सबसे पहले सिक्योरिटी के हवाले से हम बात करेंगे। जैसे जैसे पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम आता जा रहा है, सियासी सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं, इंतखाबी अमल जो है वो आगे बढ़ रहा है, इसके हवाले से इक़दामात किए जा रहे हैं। निगरान सेटअप जो है, जो हुकूमत है, इस वक्त बड़ी पुरज़्म है और बहुत संजीदा है। इसके साथ साथ हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो भी इस वक्त बहुत कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस किए जा रहे हैं ताकि आवाम की जानो माल को महफूज बनाया जा सके। अब चूंकि मुल्क में एक तरफ हमें इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, सियासी अमल आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उसके साथ साथ जो ऐसे अनासिर हैं, शरपसंद अनासिर हैं या बैरूनी हाथ भी इसमें अक्सर बताया जाता है कि इसमें शामिल हैं, तो ये तमाम तरह अनासिर बहुत एक्टिव हो गए हैं और पाकिस्तान पर हमला आवर हैं। इस वक्त बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयाँ की जाती हैं दहशत गर्दी की, जिसके बिना पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाती है। और ख़ास तौर पर ये इस वक्त तो इंतखाबी अमल होने वाला है पाकिस्तान में, इसको सबूताज करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और तमाम इदारे जो हैं वो इस वक्त इस हवाले से सेम पेज पर हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस होने चाहिए। और बार बार इस बात की यकीन दहानी भी करवाई जाती है कि इलेक्शंस जो हैं वो 8 तारीख को, 8 फरवरी जुमेरात को इंशाअल्लाह होंगे। अभी सारे अमल के हवाले से जब हम बात करते हैं, आज की भी जो खबर है वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। पाक अफगान सरहद के करीब योब में दहशत गर्दों के खिलाफ हमारे सिक्योरिटी इदारों ने एक ऑपरेशन किया है और इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 7 दहशत गर्द जो हैं उनको हलाक कर दिया गया है। उनसे असला बारूद भी बरामद हुआ और दीगर जो धमाका खेज मवाद है वो भी इसमें बरामद हुआ है। और अब जो बात करने की है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि इसके असल वजूहात क्या हैं। कुछ मोटी मोटी चीज़ें मैंने जिक्र किया है, इस पर बात की है, लेकिन असल मुहर्रिकात कौन हैं, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जो पाकिस्तान के अमन को सबूताज करना चाहते हैं और यहाँ पर मामलात को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, इसके हवाले से बात करेंगे और इसका तदारुक क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ हाफिज़ ताहिर खलील साहब मौजूद हैं प्रोग्राम में, रशीद साफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और हमायूं खान साहब मौजूद हैं। तीनों ही सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़ियाकार हैं। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अच्छा साफ़ी साहब, आपकी चूँकि एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है इस हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से भी जब हम बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से आप हमें बता सकते हैं। और फिर जब हम बैरूनी हाथ की भी बात करते हैं, इंडिया जिस तरह से कोशिशें कर रहा है ये सारे मामलात को ख़राब करने की, तो मुझे ये बताइएगा कि आपकी राय इस पे क्या है, क्या मुहर्रिकात, क्या वजूहात आपको लगती हैं जिनकी वजह से ये इक़दामात किए जा रहे हैं? शुक्रिया नाहिद। एक तो मेरी एक्सपर्टीज़ जो दोनों मुअज़्ज़ज़ फ़ाज़िल मेरे दोस्त बैठे हैं, इनसे किसी सूरत इस मौजू पे ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनकी भी ख्वाहिश ये थी कि आप इस पे पहले राय दें। आपने सौंपी है तो डेफिनेटली मैं मुहर्रिकात बयान करने की कोशिश करूँगा। ये योब का इलाका अमूमी तौर पर दहशत गर्दी का शिकार रहता है। बलूचिस्तान का सरहदी इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा से भी ये इलाका करीब तर है। डेरा इस्माइल ख़ान से रास्ता गुजरता है, डेरा गाजी ख़ान से भी इनके कुछ हदूद करीब है और अफ़गान सरहद के भी ये करीब वाक़या है। तो यहाँ पे ये अमूमी तौर पर दहशत गर्दों के हमलों की जद में रहता है। किला सैफुल्लाह हो गया, योब हो गया, ये पश्तून इलाके हैं बलूचिस्तान के, तो इस पे ये पहला वाक़या नहीं है। और यहाँ पे दरअंदाजी भी मुसलसल अफ़गानिस्तान से हो रही है। 2 दिन पहले आपने एक वीडियो मुलाहिज़ा की होगी कि अफ़गानिस्तान ही के अंदर जो पाकिस्तान की शिकायत थी कि TTP के कई अहम रहनुमा वहाँ पे मौजूद है, वो खुलेआम दस्तारबंदियों में और पब्लिक जलसों में वो नज़र आ रहे थे। हम देख रहे थे कि मौलवी फ़कीर साहब जो थे वो स्टेज पे बैठ के और फिर तकरीर भी वो कर रहे थे। साथ ही पाकिस्तान को एक और इंतहाई मतलूब TTP कमांडर अज़मत को भी देखा जा सकता है। TTP के और भी बहुत सारे जिनको ज़ाती तौर पर हम जानते हैं, उस गैदरिंग में वो लोग बिल्कुल विजिबल नज़र आते हैं। तो ये जो मुहर्रिकात है, बुनियादी तौर पर मेरी नाक़िस राय में तो यही है जो रियासत पाकिस्तान शुरू दिन से कहती रही है अफ़गानिस्तान अबूरी हुकूमत को कि दरअंदाजी को रोका जाए। आपकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, भले आपकी हुकूमत इसमें मुलव्विस ना हो, लेकिन आपने अपने इब्तिदाइया में बहुत अच्छा इशारा दिया कि भारत जो अब इंटरनेशनल एक बदमाश की सूरत में, एक दहशतगर्द रियासत की सूरत में सामने आ चुका है। तो भारत की इन इलाकों में कारस्तानियाँ कोई पुरानी बात नहीं है। वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को भी इस्तेमाल करता है और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों को भी अपने एजेंटों के ज़रिए
اپنی براہ راست مداخلت کے ذریعے پاکستان کی ریاست کے خلاف استعمال کرنے میں وہ پیش رہتا ہے، چاہے ٹی ٹی پی کا عمومی خطرہ ہو، چاہے ایس کے پی کی دہشت گردی ہو، چاہے بلوچ شرپسندوں کی شرپسندی ہو، ان تمام عوامل میں بیرونی ہاتھ اسپیشلی بھارت کا ملوث ہونا وہ اب ڈکی چپی بات نہیں رہی ہے۔ تو میری نظر میں جو آپ محرکات کا پوچھ رہی تھی، بنیادی محرک تو بھارت ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی ریاست کے دشمن عناصر ہے، جس میں ٹی ٹی پی سرپرست ہے، جس پہ ایس کے پی شامل ہے، جس میں 20 مختلف اور تنظیمیں جو افغانستان کی سرزمین پر اس وقت سرگرم ہے، وہ وقتاً فوقتاً یہاں سے حملہ آور ہوتے ہیں، کبھی وزیرستان کے راستے آتے ہیں، کبھی کرم ایجنسی کے راستے آتے ہیں۔ آپ یہ بھی جانتی ہوں گی کہ 2 دن پہلے کنڑ کے قریب باجوڑ میں جھڑپیں ہوئی تھی اور پاکستانی فورسز نے دھکیل دیا تھا دہشت گردوں کے ایک جتھے کو پاکستان میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور انٹیلیجنس ادارے اور سلامتی کے دیگر ذمہ دار جو افراد اور ادارے ہیں، وہ دن رات محنت کر رہے ہیں کہ پاکستانی شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنائے، لیکن آپ نے اشارہ درست کیا کہ جب دہشت گردوں کو یہ بات نظر آتی ہے کہ ریاست پاکستان اتنی شدید دباؤ اور اتنے بین الاقوامی سازشوں کے باوجود ہماری معیشت میں بہتری آ رہی ہے، آج آپ کا ڈالر کی قیمت مزید کم ہوئی ہے، آئی ایم ایف آپ کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے، آپ کی معیشت میں مثبت اشارے دیکھنے کو مل رہے ہیں، آپ کے ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، آپ نواز شریف صاحب آج مانسہرہ میں خطاب کر رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت الیکشن کمپین میں مصروف ہے، تمام سیاسی جماعتیں اپنی الیکشن کمپین میں مصروف ہے۔ تو ایسے میں پاکستان کے ریاست کہ دشمن کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ انہوں نے حملہ آور ہونا ہے، لیکن ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اداروں کو ادراک بھی ہے اور جو سیکیورٹی فورسز ہے اپنے جانوں کی پرواہ کیے بغیر ان کے سامنے سیسا پہ لائی ہوئی دیوار کی طرح کڑی ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ دہشت گرد ناکام ہوں گے اور ریاست پاکستان کی فتح ہوگی۔ حافظ صاحب، سر میں آپ کی طرف آؤں گی، یہ اس ساری سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو ہم محرکات کی بات کر رہے ہیں، وجوہات کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے، اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں، جیسے صافی صاحب نے کہا کہ پاکستانی معیشت جو ہے وہ استحکام کی جانب بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ پاکستانی حکومت، ہماری حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ ہے کہ معاشی استحکام آ رہا ہے، بلکہ ہم انتخابی عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بہت تیز، اب محض 17 دن کا فاصلہ جو ہے الیکشن میں رہ گیا ہے، اور بار بار جو پہلے افواہیں تھی وہ افواہیں ساری ختم ہو گئی ہیں۔ نہیں، اب تو خیر کوئی شبہ نہیں ہے اس میں۔ جب بھی بار بار سوال کیا جاتا ہے وزیر اطلاعات ہوں یا چیف الیکشن کمشنر ہوں، وہ یہ یقین دہانی کرواتے ہیں نہیں، آج بھی سپریم کورٹ میں ایک مقدمے کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ میں جو امیدوار تھے ان کو چیف جسٹس نے یہ کہا آپ جائیں اور الیکشن لڑیں، الیکشن کی تیاری کریں، ادھر نہ آئیں، اب کورٹس کی طرف نہ دیکھیں اب آپ۔ اس لیے کہ تمام ادارے جو ہیں اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں، اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان کے جو انتخابی عمل ہے اس کو مکمل ہونا ہے 8 فروری کو، جس کے نتیجے میں سیاسی استحکام آئے گا، نئی منتخب حکومت آئے گی، نئے اقدامات کرے گی۔ تو یہ جو وہ صورتحال ہے جو ہمارے دشمن کو نہیں بھاتی، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان نہ صرف معاشی طور پر بلکہ سیاسی طور پر بھی مستحکم ہونے جا رہا ہے، اور یقیناً ہم سمجھتے ہیں اور کہ انتخابات کے نتیجے میں پاکستان میں بہت سی معاشی تبدیلیاں بھی آئیں گی اور معاشی استحکام بھی آئے گا، اور یہ جو پالیسیوں کا تسلسل ہے جب یہ آگے بڑھے گا تو اس سے سیاسی استحکام بھی آئے گا۔ جب نئی قیادت آئے گی تو وہ امپورٹنٹ فیصلے بھی کرے گی، اور یہ وہ فیصلے ہوں گے جس کے نتیجے میں یقیناً عوام کو سہولتیں ملیں گی اور ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف بڑھے گا۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ملک میں جو معاشی اشارے ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جو انویسٹمنٹ کے جو ہمارے اقدامات ہیں، خاص طور پر غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے SIFC کے ذریعے جو اقدامات ہوئے ہیں، اور پھر ہماری سیاسی اور عسکری قیادت نے مل کر معاشی استحکام کو آگے تیزی کے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے ایک متفقہ لائحہ عمل تیار کیا ہے، اس کے نتیجے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے امکانات بہت وسیع تر ہو رہے ہیں۔ تو یہ وہ اقدامات ہیں جس کے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ معیشت کو غیر قانونی طور پر، معیشت کے غیر قانونی اقدامات کو روکنے کے لیے بھی ہم نے نہ صرف یہ کہ غیر ملکی تارکین، جو غیر قانونی تارکین وطن تھے،
उनको मुल्क से बाहर भेजा है और अब तक 5 लाख से ज़्यादा जो हैं वो अफगान महाजिरीन जा चुके हैं। और इसके साथ साथ डॉलर के गैर कानूनी इनखला को रोका गया है, बिजली की चोरी, गैस, ये तमाम वो इकदाम हैं जिसके नतीजे में मईशत बेहतर हुई है। और ये वो मुआशी इकदाम हैं जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो ये महसूस कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिन जो हैं उनके लिए कुछ बेहतरी के आसार नुमाया कर रहे हैं। यही वजह है कि हुकूमत जो है इस काबिल हुई है कि पेट्रोलियम की, देखिए 6 महीने के दौरान 4 मरतबा जो है पेट्रोलियम की कीमतें कम हुई हैं। उसका नतीजा ये हुआ है कि ना सिर्फ ये कि आवाम पर बोझ कम पड़ा है बल्कि अशिया सर्फ के निर्ख भी जो है कम आए। अब अगर इंटरनेशनल मार्केट में अशिया के महंगाई बढ़ रही है तो उसका नतीजा यकीनन पाकिस्तान पर पड़ेगा, उसका असर तो ऑब्वियसली पड़ेगा और ना। ये तो एक और यही वो इकदाम हैं जो हमारे दुश्मन जो हैं उनको नहीं भाते और वो हमारे खिलाफ जो दहशतगर्दी की जो लहर है उसको तेज़ करते हैं। और उसमें यकीनन गैर मुल्की हाथ है, और वो हाथ जिसने पाकिस्तान को कभी कबूल नहीं किया और पाकिस्तान को हमेशा नुकसान पहुंचाने में सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। ठीक है, हमायूं साहब, कौन लोग हैं ये जो ये सब इकदाम कर रहे हैं? हम वजूहात की बात कर रहे हैं कि किस वजह से पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है और शरपसंद अनासिर जो हैं वो इस वक्त हमलावर हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? लेकिन हाहिद, ये अभी रशीद साहब ने बड़ा तफसील से और हाफिज़ साहब ने भी बताया, इसकी टाइमिंग बड़ी अहमियत की हामिल है। एग्जैक्टली, आपने इंट्रोडक्शन में भी इस चीज़ का जिक्र किया। पाकिस्तान में अब जो है 8 फरवरी को इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, और जो बड़ी अनसर्टेनिटीज़ थी, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से थी, वो अब ख़त्म होने की तरफ जा रही हैं। उसके साथ साथ हम अपने जो दोस्त ममालिक हैं, अभी हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो डेविस में मुलाकात हुई यूएई के साथ, और $3 बिलियन का एक हिस्टोरिक पैक्ट हमने दोबारा जो है उनके साथ साइन किया, जिसमें रेलवे को अपग्रेड करना है, पोर्ट्स के ऊपर करना है। सऊदी अरेबिया के साथ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, चाइना के साथ हो रही है, अमेरिका के साथ बात हो रही है। तो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे, जो पिछले चंद महीनों में ख़राबी की तरफ हम देख रहे थे, अब उनके अंदर बेहतरी आ रही है। उस बेहतरी की जो वो है, वो हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो किसी उनको जो है वो नहीं भाती। तो ये हमने एक बड़ा पैटर्न देखा है शुरू से। जब पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ हम जाते हैं, हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर दोनों जो हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं। बिल्कुल अब ऐसे ही है। उसमें इस दफ़ा दो प्लस और बड़ी इलेक्शन चीज़ें, अब आप शामिल कर लें, कितना बड़ा पाकिस्तान के लिए ना event है। सिर्फ हमारा इलेक्शन है, कितनी वहाँ बड़ी पे जो है इंडिया के अंदर भी इलेक्शन है, और बिल्कुल, वो हाँ। हमने देखा कि ये वाली जो मौजूदा सेटअप है बीजेपी का, ये जब ये इलेक्शन के करीब जाता है तो ये इस किस्म की एक्टिविटीज़ करता है कि ताकि खित्ते को इंस्टेबल करके वो जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत है उसको बढ़ाए। तो एक ये फैक्टर भी ये एक हो खास पैटर्न है, हम हमेशा देखते हैं और ऐसा ही ये होता पिछली रहा है। तीनों जो उनकी जो टर्म्स थी 2014 से लेके और इस दफ़ा तक हम देखें, अभी हमने जो कश्मीर के ऊपर देखा, वहाँ पे उनके जो एक्ट्स थे, फिर टीटीपी के साथ हम पिछले चंद महीनों से नहीं चंद सालों से जो है बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं। फिर जो बलूचिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट्स हैं, BLF, BRA, BRF और वो सारे जो हैं, उनके साथ हमारी जो है, अब फिर हम सीपैक का फेज़ 2 स्टार्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, और उसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम है। ये सारी इंडिकेटर्स इस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक फ़्लाइट है वो अब तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बना लिया है, उसमें ये दुश्मन अवामिल जो हैं उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वो पैटर्न है, ये तो जिन अवामिल का आपने जिक्र किया। जी बिल्कुल। अब इसमें दूसरी तरफ ये है कि हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, लेवीज़, खासादार जितने भी हैं, और इंटेलिजेंस के जो जितने इदारे हैं, आप मुसलसल देखें कि डेली बेसिस पे जो है वो अपनी कीमती जानों का नजराने पेश कर रहे हैं। और इस चीज़ से कतई नज़र कि हम पिछले 80,000 के करीब जो है वो, बल्कि अब तो ये फिगर पुराना हो चुका है क्योंकि इसके ऊपर और बहुत सारा बिल्कुल हो गया, 1 लाख के करीब चला गया। इसके बावजूद पाकिस्तान पीछे नहीं हट रहा, और उसकी जो सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो खड़ी हुई है अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के पीछे, जिसकी वजह से अब हमें उम्मीद यही है कि इलेक्शन अगर हो जाते हैं अपनी उस मुकर्ररा वक्त पे, तो जो आने वाली हुकूमत होगी उसके पास एक बड़ा स्टेबल प्लेटफार्म होगा, ताकि इनके खिलाफ वो बड़े ऑपरेशन जो हैं वो जारी रखे। अच्छा साफ़ी साहब, अब जितनी गुफ्तगू हमने की कि जो हालात हैं, इकनॉमिक रिवाइवल आप ये कह सकते हैं, मेरे ख्याल में ये टर्म यूज़ कर सकते हैं कि इस वक्त हम देख रहे हैं जो कोशिशें की जा रही हैं, फिर इलेक्शंस करीब हैं, वजूहात तो ये हो गई, लेकिन इसका सद्बाब कैसे होगा? हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह इसका तदारुक हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान ने मुज़ाकरात किए हैं माजी करीब में TTP के साथ और रियासत के दुश्मनों के साथ। अब भी बलूचिस्तान में आप देख लीजिएगा कि रियासत सख्ती नहीं कर रही। ये सरफराज बंगलज़े और गुलजार इमाम शंबे जैसे लोग जब भी चाहते हैं कि वो हथियार रखने पे आमादा हो, तो रियासत आगे बढ़ के हाथ मिलाती है और उन लोगों को कौमी दायरे में शामिल करने से इनकारी नहीं है।
ٹی ٹی پی کی بات الگ ہے، جو ہمارے بچوں کو نہیں چھوڑتے، جو ہمارے اسکولوں میں گھستے ہیں، جو ہمارے مساجد میں گھستے ہیں، جو ہمارے مدرسوں میں گھستے ہیں اور یہاں پہ آ کے خودکش کرتے ہیں اور بے گناہوں کا خون بہاتے ہیں، ہمارے سیکیورٹی فورسز کے گلے کاٹتے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کافی کوششیں کی ہے۔ اس قیادت کی جو عسکری قیادت ہے، ان کے آنے سے پہلے ہر صورت آزمائی گئی، ان کے پاس علماء کو بھجوایا گیا، ان کے اساتذہ کو بھجوایا گیا، ان کے ساتھیوں سے کہا گیا، افغانستان کو ہم نے انوالو کیا، ملا ہیبت اللہ جیسے لوگوں سے اپیلیں کی، ملا حسن جیسے لوگوں کو بیچ میں ڈالا، ملا برادر کو کہا، ہم نے اپنی چین جیسے دوستوں کو کہا، ہم نے سعودی عرب سے کہا کہ ان لوگوں کو ہم بات چیت کے ذریعے ان سے بات کرنے کے لیے ماضی قریب میں ریاست تیار تھی، لیکن تمام آپشنز ہم استعمال کر چکے ہیں، تمام آپشن کو بروئکار لانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ٹی ٹی پی اور داعش جیسے جماعتیں جو جتے ہیں، جو مسلح جدوجہد کر رہے ہیں، جدوجہد تو نہیں دہشت گردی جو کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہر ممکن کوشش پاکستان نے کی لیکن کچھ نہیں ہوا۔ یہ لوگ راہ راست پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کے دلوں پہ مہر پڑ چکے ہیں، لگ چکے ہیں، اس لیے ان کی واپسی کے رستے بھی مسدود ہے تقریباً۔ اور آرمی چیف کا دورہ پشاور آپ کو یاد ہوگا، جب کور کمانڈر ہاؤس میں انہوں نے اعلان کیا کہ اب جتوں سے مزید بات نہیں، تو اس وقت بھی ریاست کی وہی پالیسی ہمیں نظر آ رہی کہ جتوں سے بات نہیں ہوگی۔ البتہ افغانستان کی سرزمین جو ہمارے ریاست کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اس کے لیے اب بیک ڈور رابطے بھی بحال ہے ان کے ساتھ، اور سفارتی ذریعوں سے بھی ان کو اب بھی سمجھانے کی کوشش کی جا رہی کہ اس مسئلے کو افغانستان اپنے طور پہ حل کرے۔ ادروائز پاکستان کے ساتھ واحد رستہ یہی بچتا ہے کہ سیکیورٹی فورسز اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے اور دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچا کر ہی امن و امان قائم کرنے کی پالیسی پہ اس وقت گامزن ہے۔ لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہے، کولیٹرل ڈیمیجز کو کنٹرول کرنے کی ہر بھرپور کوشش کی جاتی ہے، اور اب ڈیٹا پاکستان کے پاس موجود ہے۔ صرف افغانستان کی سرزمین پہ داخل ہونے سے اس لیے گریزاں ہیں، ہمیں ان کے ٹھکانے، عام لوگ جو مجھ جیسے لا علم صحافی ہے ان کو بھی پتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ اور داعش کے لوگ کہاں کہاں افغانستان میں پائے جا سکتے ہیں، تو ریاست پاکستان کو یہ نہیں پتا ہوگا، لیکن پھر بھی افغان عبوری حکومت پہ زور دیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو یا تو پاکستان کے حوالے کیا جائے یا ان کو راہ راست پہ لانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اس وقت ہماری ریاست کی پالیسی یہ ہے کہ دہشت گردوں سے کوئی بات چیت نہیں، جو ہتھیار رکھے گا، جو سرنڈر ہوگا، جو ریاستی ریٹ کو تسلیم کرے گا، اس کے بعد اس کے ساتھ سوچا جا سکتا ہے کہ قانون کے مطابق ان کے ساتھ کیا عمل ہوگا، لیکن اس وقت ہمیں جو ہے ان دہشت گردوں کے لیے معافی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، اور شکست ان کا مقدر ہے۔ اور اس میں ٹائمنگ بڑی اہم ہے کہ اس وقت الیکشن کیمپین اب بھرپور سٹارٹ ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں JUIF کے جلسوں کے اوپر بھی جو حملہ ہو چکے ہیں، بلوچستان میں JI کے جو تھے امیر تھے ان کے جلسے پہ ہوا، اس طرح مختلف جگہوں پر لکی مروت میں ہوا، وہاں پہ بھی سیکیورٹی تو یہ چیز اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں سٹیبلٹی ان آئے۔ حالات میں الیکشن کیمپین چلانا کتنا مشکل ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، نہ یہ اسلام کو مانتے ہیں، نہ کسی دستور کو مانتے ہیں، یہ جب اپنی مرضی کا ایجنڈا جو ہے مسلط کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے پاکستانی قوم اور پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ تو ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ آپ یہ دیکھیں 2018 کا الیکشن بڑا خونی الیکشن تھا، ایک مخصوص پارٹی کو ٹارگٹ کیا گیا، لیکن اس دفعہ جو پیشگی اقدامات ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں الحمدللہ اب تک جو انتخابی مہم چل رہی ہے وہ بڑے پرسکون انداز میں اور بڑی یکسوئی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور جس ڈیمیج کا ہم خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ انتخابی مہم جو ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، اور ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہمارا انتخابی عمل پرسکون انداز سے پایہ تکمیل تک پہنچ جائے۔ یہ دیکھیں یہ عوام کی مشترکہ کوششیں ہوتی ہے، عوام کی، مسلح افواج کی، گورنمنٹ کی اور الیکشن کمیشن، یہ تمام لوگ، یہ تمام ادارے جو ہیں وہ یکسوئی کے ساتھ اور پوری ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سیکیورٹی کے جو خاص اقدامات کیے گئے ہیں اس کے نتیجے میں عوام بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے شہر محفوظ ہیں، کوئی خوف و ہراس کی کیفیت نہیں ہے ملک میں، کاروباری زندگی جو ہے معمول کے مطابق چل رہے ہیں،
اور لوگ جو ہیں اگرچہ کوشش بہت کی جا رہی ہے کہ اس امن و امان لیکن کو، نہیں ہوگا سارے یہ، عمل ایسا نہیں ہوگا، کو سبوتاج کریں، لیکن انشاءاللہ جس ایسا طرح نہیں سے ہوگا، ہمارے ادارے چوکس ہیں، یہ تمام ادارے سیم پیج پر ہیں کہ دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، جتنی بھی آپشنز ہیں وہ ہم استعمال کر بھی رہے ہیں، اور جتنے کلیئر ہیں میرا خیال ہے شاید ماضی میں اس سے پہلے نہیں تھے، جس طرح سے آرمی چیف نے بھی کہا کہ ہم جتوں سے بات نہیں کریں گے، حکومت سے بات کریں گے، یہ تو بات اور بالکل وہ اس کو جس طرح سے اس کو ہم ڈیل کر سکتے ہیں، ٹیکل کر سکتے ہیں۔ میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، ہمایوں صاحب آپ جو بات کر رہے تھے اس کو مزید آگے بڑھا سکتے ہیں۔ دیکھیں اسی نہج کے اوپر آج کی کچھ ٹی وی کی کچھ رپورٹس ہیں، اس میں اسلام آباد کے اندر بھی جو ہے مختلف تھریٹس جو ہیں وہ یونیورسٹیز، کالجز اور ان کو آئے ہوئے ہیں، تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں یہ جو دہشت گرد ہیں کہ جو بڑے شہر ہیں جہاں پہ کیمپین ہو رہی ہے کسی طرح سے لوگوں کو روکا جائے الیکشن کے اس حصے، اس گرما گرمی جو کہ، تو یہ آپ اس پیٹرن کو دیکھیں کہ یہ دہشت گردی یا پاکستان میں سٹیبلٹی اور اکنامک ریوائول جو ہے جب وہ آنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے، اور دو اس کے سب سے بڑے محرکات ہیں، ایک افغانستان میں بیٹھا ہے اور دوسرا انڈیا کے اندر ہے، تو ہماری میرے خیال ہے ڈپلومیٹک بھی ایفرٹس ہیں، ہم نے یو این کے اندر ڈوزیئرز دیے، ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں، تو اگر یہ چیز کنٹینیو رہی تو یہ نقصان پاکستان کا نہیں ہوگا، پورے خطے کا ہوگا، کیونکہ اب ہم کنیکٹیوٹی کی باتیں کر رہے ہیں، ہم اپنے دوست ممالک کو انویسٹمنٹ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ جو بڑے ملک ہیں جو ہمارے آس پاس میں، پرٹیکولرلی بھارت جو ہے، اس کو کچھ عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ نقصان جو ہے یہ پھر پاکستان میں نہیں رہے گا، یہ بڑھ گئی، یہ آگ پھر ان کے گھر میں بھی آئے گی، تو یہ جو پاکستان کا جو ڈپلومیٹک پوسچر ہے، جو پاکستان کی ڈپلومیٹک کوششیں ہیں، اس کو اب آپ دنیا کے بڑے جو ممالک ہیں، آپ چین کی جو ہے ڈیلی جو بریفنگ ہوتی ہے پریس، اس میں دیکھیں، یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پریس بریفنگ دیکھیں، ٹرکی کی دیکھیں، ملیشیا، تمام ممالک پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جو جنگ میں پاکستان نے قربانیاں دیں اور جو ایفرٹ کر رہا ہے اس کو سراہ رہے ہیں، اور اس کا اثر ڈائریکٹلی جو وہ ممالک جو اس کو ہوا دے رہے ہیں ان کے خلاف جا رہے ہیں، ان کو اب کچھ تھوڑا سا جو ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا صافی صاحب، ایک بڑی اور اہم چیز ہے، چونکہ ہم یہ اب سیاسی سرگرمیاں ملک میں جاری ہیں اور ہم بڑھ رہے ہیں ایک بہت بڑے ایونٹ کی جانب، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ خوف و ہراس پھیلایا جائے، تو پبلک کے لیے کیا میسیج ہوگا؟ دیکھیے پبلک کے لیے میسیج یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ریاستی ادارے چکننا ہے، اس وقت چونکہ میڈیا آزاد ہے، اس پہ طرح طرح کی خبریں آ جاتی ہے، آج اسلام آباد نے وضاحت کر دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، انتظامی طور پہ کچھ اقدامات کیے گئے ہیں، اب وہ اس کے حوالے سے سولنگی صاحب نے بھی کلیئرلی بتا دیا ہے کہ انتخابات اپنے وقت پہ ہوں گے، اور حافظ صاحب نے آپ کی جو توجہ مبذول کروائی ہے 2018 اور 2013 کے الیکشن، اس وقت جو سیکیورٹی کے خدشات تھے اور جو دہشت گرد تھے وہ زیادہ منظم اور زیادہ خطرناک انداز پہ ریاست کے وجود پہ حملہ ور ہوئے تھے، اور اس وقت محسوس جماعتیں میں نام لے لیتا ہوں، عوامی نیشنل پارٹی، پیپلز پارٹی، جتنی بھی، اور مسلم لیگ نون، امیر مقام پہ کئی حملے ہوئے تھے، ان لوگوں کو تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں بالکل کارنر کر کے ان کو الیکشن کمپین بھی نہیں کرنے دیے، لیکن میں داد دوں گا اس وقت کی سیاسی جماعتیں جو اس وقت بھی میدان میں ہیں، ایک جماعت کو اس وقت بھی ایک خصوصی سٹیٹس ملا تھا، ان کو صرف انتخابی مہم کی اجازت بہت آزادی سے انہوں نے کیمپین کی، لیکن باقی جماعتیں جو تھی، جو لیول پلینگ فیلڈ کا آج کل بڑا چرچا ہو رہا ہے نا، کوئی 2013 اور 2018 میں جو الیکشن جن لوگوں نے لڑے تھے، ان سے پوچھا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی کیا اہمیت ہے جب آپ کی جان محفوظ نہ ہو، لیکن اس وقت الحمدللہ حالات اس جیسے نہیں ہیں، سیکیورٹی ادارے جو ہے وہ الرٹ ہے، ہمیں پل کی خبر وہ دے رہے ہیں، اور بار بار یہ یقین دہانی کروائی جا رہی ہے کہ انتخابات اپنے وقت پہ ہو، تو خوف و ہراس کی کوئی بات نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام بھی محفوظ رہے گی اور انتخابات بھی اپنے مقررہ وقت پہ ہوگی انشاءاللہ۔ بس اسی نوٹ پہ مجھے بریک لینی ہے کہ انشاءاللہ یہ سارے معاملات بہتر طریقے سے طے پائیں گے۔ ابھی ہم بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم سی پیک کے حوالے سے بات کریں گے، جو مشترکہ ورکنگ گروپ کا اجلاس ہوا ہے، بڑا اہم یہ اجلاس ہے، اس پر بات ہوگی۔ سیکنڈ فیز میں ہم اس وقت داخل ہو چکے ہیں سی پیک کے، اس سے آگے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اور اس اجلاس کی جو کارروائی اسے آپ کو آگاہ کریں گے ایک بریک کے بعد۔
वेलकम बैक टू द शो। और यहाँ पर नाजरीन हम सी पैक के हवाले से बात करेंगे। BRI सी पैक के हवाले से जो इक़दामात किए जा रहे हैं, जो कोशिशें की जा रही हैं, हम जो चौथा एक वर्किंग ग्रुप का इजलास हुआ है, ज़रा इसकी डिटेल्स के हवाले से बात कर रहे हैं। और ये बड़ा अहम इजलास है। सी पैक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बराए बैनुल-अक़वामी ताउन और राब्ता का चौथा इजलास जो है ये हुआ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें तय पाई हैं और जो पहले काम हो रहा था उसको भी देखा जाता है हर इजलास में, और नए टारगेट सेट किए जाते हैं। अभी भी जो फ्रीकैन हैं उनके दरमियान मीडिया और थिंक टैंक्स के ताउन के लिए मुश्तरका कोशिशें जो हैं करने का अज़्म जो है वो उसका इयादा किया गया है। इस पर पहले भी काम हो रहा है। जो मनफी प्रोपेगेंडा हम सी पैक के हवाले से देखते हैं, मगरबी मीडिया में भी अक्सर होता है, या ज़ाहिर है कि जिस तरह से पहले भी हम इकनॉमिक रिवाइवल की बात कर रहे थे कि ऐसी चीज़ें जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है और मुस्तक़बिल में मज़ीद फ़ायदा हो सकता है मौशी तौर पर, तो उसके लिए फिर इस किस्म के इक़दामात होते हैं। अब इसमें ये फ़ैसला किया गया है कि इस प्रोपेगेंडे का जवाब दिया जाएगा और इसको टैकल किया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बड़ा अहम ये इजलास है। जो डिटेल्स हैं, किन चीज़ों पर मज़ीद अब आगे काम किया जा रहा है, क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, सेकंड फेज़ में क्या चैलेंजेस हैं, किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, इस पे काम किया जाएगा। इस पर हम इस वक्त गुफ्तगू करेंगे। हाफिज़ साहब आपकी तरफ आऊँगी। थिंक टैंक्स के हवाले से बात की जा रही है, मीडिया जो है उसके हवाले से बात हो रही है। इस पर पहले भी काम हो रहा था लेकिन अब मज़ीद इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर इस पर ज़्यादा स्पीड से काम किया जा रहा है? आज पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से और सी पैक के हवाले से आज बड़ा इम्पोर्टेंट दिन था पाकिस्तान के लिए। इस्लामाबाद में जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप का इजलास हुआ है, JWICC जॉइंट वर्किंग ग्रुप, इसमें कोऑर्डिनेशन और कनेक्टिविटी और इसमें कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये तमाम मराहिल जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं। आज का इजलास इस लिहाज से अहमियत का हामिल था कि चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा ख़ुद पाकिस्तान आए हैं, उन्होंने लीड किया है आज के वर्किंग ग्रुप के इजलास को। इस इजलास में जो बातें देखिए, हम एक सेकंड फेज़ में दाखिल हो चुके हैं। इसमें कोई ये एक हकीकत है कि ये सेकंड फेज़ पाकिस्तान की तरक्की के लिए नहायत अहमियत का हामिल है। पहले फेज़ में हमने देखा कि पाकिस्तान की जो तवानाई की ज़रूरियात थी उनको पूरा करने के लिए 8000 मेगावाट जो है हमारे सिस्टम में लाया गया और उससे पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा किया गया। उसके अलावा फिर यह है कि 2.5 लाख नए मौके रोज़गार के पैदा किए गए, जिससे हमारे नौजवानों को रोज़गार के मौके मिले। 800 किलोमीटर की सड़कें बनाई गई, पुल बनाए गए। ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके ज़रिए पाकिस्तान में कनेक्टिविटी जो है उसको बहुत अहमियत हासिल हो गई। फिर अब देखें, अब जो सेकंड फेज़ शुरू हो रहा है उसमें आज की जो मीटिंग थी उसमें सेकंड फेज़ की भी बात हुई है। उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में उन्होंने जो 4 नए एवेन्यूज़ जिस पर इत्तफाक हुआ है, उसमें एक तो सनत है जिसमें 4 हमारे इंडस्ट्रियल जोन पहले से सी पैक के पहले मरहले में ये शामिल थे, अब उनको पाया तकमील तक पहुँचाना है। उसके अलावा एक नया एवेन्यू खोला है उन्होंने एग्रीकल्चर का, जो हमने SIFC के ज़रिए भी उसको हम ओपन कर रहे हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान एक बुनियादी तौर पर ज़रई मुल्क है। अब हम ज़राअत के मामले में ना सिर्फ खुद कफ़ालत की तरफ बढ़ रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान जो है वो कोशिश ये करेगा कि एक ज़रई ग्रीन रेवोल्यूशन के ज़रिए दुनिया में एक मुमताज़ मुकाम हासिल करे। फिर उसमें एक जो अहम प्रोजेक्ट है वो है IT और चौथा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, इसमें आज के जो वर्किंग ग्रुप में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि वेस्ट में जो सी पैक और BRI के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसको किस तरह से काउंटर किया जाएगा। और उस पर एक इत्तफाक ये हुआ है कि मीडिया के हवाले से पाकिस्तान और चीन के दरमियान सी पैक के हवाले से पहले ही एक एग्रीमेंट मौजूद है और पहले ही हम आंगी मौजूद है। अब उसमें वुसअत दी जा रही है और उसमें वुसअत इस तरह से दी जा रही है कि उसमें थिंक टैंक्स जो हैं दोनों मुल्कों के, उनको शामिल किया जाएगा, मीडिया को शामिल किया जाएगा, ताकि वेस्ट का जो प्रोपेगेंडा है उसको काउंटर करने के लिए इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि दोनों मिलकर एक इंटेलेक्चुअल फोरम बनाएंगे और इंटेलेक्चुअल पूल बनाएंगे और उसके ज़रिए हम वेस्ट के और मनफी प्रोपेगेंडे का इजाला करने में कामयाब हो सकेंगे। तो ये वो इक़दामात है जिसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि ML1 भी उसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में तरक्की की नई राहें खुलेंगी
اور دیکھیں سی پیک جو ہے پاکستان کی نئی شناخت ہے، اور بالکل، اس اس شناخت میں تو کے کوئی ذریعے دو رائے ہم نہیں دنیا ہے۔ کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ پاکستان ترقی کے مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہم ہے، اس ترقی کو اب عوام تک لے کر آ رہے ہیں تاکہ عوام کی اس زندگی کا ٹرکل آسان ڈاؤن ہو جائے۔ ایفیکٹ تو اب زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ صافی صاحب، اس اجلاس کی اہمیت ذرا آپ ہمیں تھوڑا سا بتا دیے گا، جن پوائنٹس پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں جو زیادہ امپورٹنٹ آپ کو لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو ورکنگ ریلیشن شپ ہماری ماضی سے بہت بہتر ہوئی ہے، اور اب جو کوششیں ریسنٹ ہم نے دیکھا پاس میں کی گئیں، اس کی وجہ سے چیزیں زیادہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ جی، اس اجلاس کا نام ہی ورکنگ گروپ کے تحت انہوں نے اس کا نام تجویز کیا ہے، جو JWGICC ہے۔ اس کا چوتھا اجلاس منعقد ہوا ہے، اور چین نے اس دفعہ جو اپنی نمائندگی کے لیے جس شخصیت کو بھجوایا ہے وہ انتہائی اہمیت کے حامل شخصیت ہے، پاکستان کے بڑے سچے دوست مانے جاتے ہیں، اور چین کی خارجہ پالیسی میں اس نائب وزیر خارجہ جو ہے ان کا بہت اہمیت ہے وہاں پہ، اور بہت اہم رول ہے، اسپیشلی سی پیک اور BRI کے حوالے سے یہ ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں۔ اور جو اتوار کے دن جو اجلاس دفتر خارجہ میں منعقد ہوا اس حوالے سے، اور محمد سائرس سجاد قائد صاحب پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے اس اجلاس میں، بڑے اہم فیصلے اس میں ہوئے ہیں۔ کچھ کا ذکر تو حافظ صاحب نے کر ہی دیا، لیکن میرے لیے جو اہم بات تھی اس میں کہ پہلی دفعہ دونوں ممالک اس بات پہ ایگریڈ ہے کہ ایک منفی پروپیگنڈا ہمیشہ سے پاکستان چین تعلقات، خصوصاً سی پیک اور BRI کے حوالے سے وہ سرگرم رہتا ہے، اور اس کی تدارک سچی بات ہے کہ ابھی تک زیادہ مؤثر انداز میں نہیں کی گئی تھی۔ اب اس بات کا ادراک کیا گیا ہے، اس خطرے کو بھی تسلیم کیا گیا ہے، اور اس خطرے کی تدارک کے لیے حکمت عملی تیار کرنے کے حوالے سے وہ بھی کافی جو ہے ورکنگ کر کے اور اتفاق رائے سامنے آیا ہے۔ ایک تو یہ اہم بات ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہمایوں صاحب پہلے بتا رہے تھے کہ ہم سی پیک کے دوسرے مرحلے میں داخل ہے، اور یہ اب پل سمیٹنے والا مرحلہ ہے۔ 10 سال ہم نے مختلف اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے اس پروجیکٹ کا بنیادی انفراسٹرکچر اور ڈھانچہ کھڑا کر دیا ہے۔ اب ہم اکنامک زونز اور اس پروجیکٹ کے جو فوائد ہے، جو کنیکٹیویٹی کے دائمی فوائد ہے، اس کی شروعات ہے۔ اس لیے چین اور پاکستان اس دہائی کو ایک گولڈن دہائی بھی قرار دے رہا ہے، اور اس حوالے سے اس اجلاس میں سی پیک کی ارتقائی ترقی کے حوالے سے مختلف امور پہ اتفاق رائے ہوئے، یعنی صنعت کے شعبے میں، ٹیکنالوجی کے شعبے میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور زراعت، یہ اہم امور جو ہے اس کو سلیکٹ کیا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم یہ دیکھ پائیں گے کہ دونوں ممالک کے تعاون سے ان شعبوں کو مزید ترقی ہوگی۔ اور سب سے اہم بات جو چینی نائب وزیر خارجہ نے اس اجلاس کے دوران پاکستانی حکام کو بتائی کہ پاکستان اور چین کا جو اسٹریٹجک کوآپریٹیو ایک پارٹنرشپ ہے وہ ماضی قریب میں مزید بہتر ہوگا، اور یہ جو ہماری آہنی بھائی چارہ ہے اس کو مزید تقویت دینے کے لیے سی پیک جیسے کنیکٹیوٹی کے مزید پروجیکٹس بھی سامنے لائے جا سکتے ہیں۔ تو اوورآل یہ ورکنگ گروپ کا اجلاس جو تھا انتہائی اہمیت کا حامل تھا، اور یہ سی پیک کے دشمنوں کے لیے ایک برا پیغام بھی تھا۔ جو لوگ یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ شاید سی پیک کے پروجیکٹ میں کوئی تعطل لا سکتا ہے، یا جو ہے اس کی تکمیل میں چین کو کوئی خدشات لاحق ہے، چین نے کہا ہمیں کوئی خدشات کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ایسے عملی اقدامات بھی کیے جا رہے تھے، بالکل عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور پاکستان اور چین کی دوستی جو ہے وہ مزید فروغ پائے گی انشاءاللہ۔ ہمایوں صاحب، اوورآل کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کچھ نئے شعبے بھی آپ جیسے ذکر کر رہے تھے اس میں انٹروڈیوس ہم کروا رہے ہیں، SIFC کے تحت بھی جو نئی ہم نے دیکھا کہ شعبے انٹروڈیوس کروائے گئے، اب اس میں کیا اہم ہے آپ کے لیے؟ دیکھیں، یہ جو جس کا بھی رشید صاحب نے ذکر کیا، جو یہ جوائنٹ ورکنگ گروپ ہے، جو سی پیک کا اوورآل میکنزم ہے، اس کے اندر دو بڑے اہم حصے ہیں۔ ایک جوائنٹ ورکنگ گروپس ہیں
اور ایک جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی ہے جو کہ فیصلہ کرتی ہے. جوائنٹ ورکنگ گروپس بیسکلی منسٹری لیول کے اوپر ہوتے ہیں, جس میں لائن منسٹریز جو ہیں وہ آپس میں فیصلے کرتی ہیں اور پھر وہ JCC میں اپروول ہوتی ہے اور وہ فیصلہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. تو یہ جو چوتھا جوائنٹ ورکنگ گروپ تھا آن انٹرنیشنل کوآپریشن کوآرڈینیشن, اس نے تیسرا جو پچھلے 31 جولائی کو ہوا 2002 کے اس کے جو فیصلے تھے اس کو انڈورس کیا, IT کے شعبے, ایگریکلچر, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, ان کے اوپر کیا. جب سی پیک بنا تھا تو ہمارے پاس صرف 4 جوائنٹ ورکنگ گروپ تھے, جو انرجی تھا, انفراسٹرکچر تھا, گوادر پورٹ تھا اور انڈسٹریل زون تھا. اب ہم نے پچھلے 2 سالوں کے اندر اس کے اندر بہت نئی جہتیں شامل کرنی ہیں. اس میں ایگریکلچر کر لیا ہے, ایکوا کلچر کر لیا ہے, اس کے اندر ہم نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کر لیا ہے, اس کے اندر ہم نے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کر لیا کہ پاورٹی ایلیویشن کیسے کیجیے گی, کیونکہ چین کا ایکسپیرینس 800 ملین کے قریب لوگوں کو انہوں نے سطح غربت سے نکالا, اور ایگریکلچر میں بہت تجربہ ہے, یہ دنیا کا میرا خیال ہے یہ بہت بڑے میریکلز کے اندر آتا ہے. پھر ہم نے جو ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر ان سے کرنا ہے. اس وقت چین دنیا کا سب سے بڑا الیکٹرک وہیکل بنانے والا ملک بن چکا ہے. تو پاکستان نے چین کے ایکسپیرینس سے جو ہائیسٹ لیول کی ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہوئی ہے اس کو ریپلیکیٹ کرنا ہے. اور سی پیک ایک فورم ہے, اس کے علاوہ چین اور پاکستان کا جو اوور آل ریلیشن شپ ہے, جس طرح اس جوائنٹ ورکنگ گروپ کے اندر بھی اعادہ کیا گیا کہ ہم آئرن بردر ہیں, اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنر ہیں, آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اس چیز کو کنٹینیو رکھے گا. تو یہ بیسکلی, اور پھر جن صاحب کا انہوں نے ذکر کیا وائس فارن منسٹر, یہ چین میں سنوی ڈونگ پاکستان کے سفیر رہ کے جا چکے ہیں اور کافی لمبے عرصے تک رہے ہیں. تو ان کا چین کے اندر وائس فارن منسٹر ہونا بھی ایک اس چیز کی طرف ہے کہ چین کتنی امپورٹنس دیتا ہے سی پیک کو, کہ وہ ایسے بندے ہیں جو آلریڈی پاکستان کے اندر ایکسپیرینس ہیں. تو اس ورکنگ گروپ نے بیسکلی ایک نئی جہت شامل کر دی ہے. ہمارا جو اوور آل سی پیک کا جو سیکنڈ فیز تھا, یہ جو فریم ورک ہے, کہ اب ہم نے وہاں سے چینی ایکسپرٹیز کا فائدہ اٹھا کے پاکستان کے اندر ہائیبریڈ سیڈز کے اوپر, ابھی ہم نے پچھلے مہینے ہی جو ہے ریڈ چلیز کی ایکسپورٹ کی ایک بہت بڑی تعداد میں, جو ایک نیا ایگریکلچر کے اندر جو ایڈیشن تھی. اسی طرح نئے سیڈز کی جو ورائٹیز ہیں وہ پاکستان میں متعارف کرائی جا رہی ہیں, چونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے موسم بہت بدل رہے ہیں. رائس کے سیڈز آ رہے ہیں, ویٹ کے آ رہے ہیں, فروٹس کے آ رہے ہیں. تو جو سیکنڈ فیز ہے اس میں ان ساری چیزوں نے شامل ہونا ہے. اور پھر SIFC, جس کا بھی آپ نے بھی ذکر کیا اور رشید صاحب نے بھی, حافظ صاحب نے, یہ آپ کو ایک اور امپیٹس دیتا ہے اس ریلیشن شپ کو اور فردر امپروو کرنے میں, کہ وہ جو 4 ایریاز پاکستان نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. اور آج بھی کل جب یہ میٹنگ ہوئی تو اس میٹنگ میں کہا گیا کہ جو تھرڈ پارٹیز ہیں ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں کہ اگر وہ سیکنڈ فیز میں اپنا آ کے شامل ہونا چاہیں, انویسٹمنٹ کریں. تو یہ بیسکلی آل انکلوسیو اور ٹرانسپیرنٹ پروجیکٹ ہے, کوئی بھی ملک اس میں آ سکتا ہے. اور ہم نے بہت سارے دوستوں کو اس میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے. پرائم منسٹر جب وہ 3rd بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں گئے تو اس وقت افغانستان کو بھی اس کے اندر شامل ہونے کی دعوت دی اور انہوں نے ایگری کر لیا. پھر ہم سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کنیکٹیوٹی کا اکثر ذکر کرتے ہیں. سی پیک بیسکلی اس کی بیک بون ہے. اس نے پاکستان کے اندر سڑکوں کا نظام, بریجز کا نظام, ٹرانسپورٹیشن کا ہب, پورٹس جو ہے بنا دیے. اب وہ ممالک جو سینٹرل ایشیا کے جن کو وارم واٹرز تک یا وارم پورٹس تک رسائی چاہیے اور شارٹسٹ رسائی چاہیے, وہ پاکستان پرووائڈ کرتا ہے ود لاجسٹکس فیسلٹی, ود ایگریکلچر فیسلٹیز, ود ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ. اور اگر ہم چین اور پاکستان اس کولیبریشن کو کنٹینیو رکھتے ہیں, جو کہ انشاءاللہ کنٹینیو رہے گی, تو یہ نیکسٹ جو گورنمنٹ آئے گی وہ ول ریپ دا بینیفٹ آف دس اوور آل پروگریس. اوکے, اس میں میں ایک بات صرف ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں اب چونکہ انتخابی مراحل جو ہیں بڑھ رہے ہیں, ایک سی پیک کے معاملے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے منشور میں سی پیک کو آگے بڑھانے کی بات کی ہے. یہ ایک قومی اتفاق رائے نظر آتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے, سیاستدانوں کی جانب سے اور آنے والی پارلیمنٹ کی طرف سے, کہ پاکستان کی قوم اور پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں وہ سی پیک کے معاملے پر اتفاق رائے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ بڑی اچھی خبر ہے. آپ جب چائنا کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو بھی کانفیڈنس آج ہمارے ہاں بہت سارے چیلنجز ہیں. آج میاں صاحب کا مانسیرا میں جلسہ تھا, انہوں نے بات کی ہے کہ جو ٹرانزٹ سٹی بننے جا رہا ہے مانسیرا ہوگا اور وہاں پہ ایئرپورٹ بھی بنے گا. یہ بہت اچھی بات ہے, یہ بڑی اچھی خبر ہے. اچھا صافی صاحب, ایک تو اس پہ بھی آپ کامنٹ میرا خیال ہے ضرور کرنا چاہیں گے, کر دیجیے گا, اس بات کو بھی آگے بڑھاتے ہیں. لیکن پبلک کے لیے اس میں کیا ہے, مطلب ہماری عوام جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کس حد تک ان تک جا رہا ہے؟ مزید جیسے پہلے ان کے ٹریننگ کے حوالے سے بھی کافی کام کیا جا رہا تھا, ادارے بنائے جا رہے تھے, اب آپ اس کو کس لیول پہ دیکھتے ہیں؟ یہ دہائی دیکھ کے میں نے پہلے عرض کرنے کی کوشش کی ناہید کہ یہ جو موجودہ جو اس کا ایک نیا فیز جس میں ہم داخل ہو رہے,
یہ فیض عوام کو بینیفٹ کرے گا. ابھی تک عوام کو اس لیے سی پیک اور بی آر آئی کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوا تھا کیونکہ ہم انفراسٹرکچر سٹیج میں تھے, ہم پالیسی فیز میں تھے. اس کے بعد ہم نے کچھ نہ کچھ انفراسٹرکچر اب ڈیولپ کر دی. جب آپ اکنامک زونز کے فیز میں داخل ہوں گے, جب آپ کا گوادر ایئرپورٹ ایکٹیو ہوگا, جب آپ کا گوادر پورٹ ایکٹیو ہوگا, جب اس سی پیک کے نیچے باقی پروجیکٹ ایکٹیو ہوں گے, اس میں روزگار کے مواقع آلریڈی کچھ پیدا ہوئے ہیں, لیکن جب ماسیو روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے, اور جس طرح ہمایوں صاحب نے آپ کو اور شعبے بھی بتا دیے کہ مختلف اور شعبوں کو بھی شامل کیا گیا ہے, تو عوام کی براہ راست شمولیت اس میں ہوگی. ظاہر ہے پروجیکٹ تو کسی فائلوں کے لیے تو نہیں ہے, یہ تو عوام کے لیے ہے, اس ملک کے لیے ہے. چین کو بھی اس سے بینیفٹ ہوگا, ہمیں بھی اس سے بینیفٹ ہوگا. اور یہ اسپیشلی ہم جس خطے سے تعلق رکھ رہے ہیں, یہ صدیوں سے تجارت کا ایک گزرگاہ یہ خطہ رہا ہے. تو یہ خطہ جب دوبارہ سی پیک اور بی آر آئی کے تحت کنیکٹیوٹی میں آئے گا, جب آپ کا اپروچ سینٹرل ایشیا تک ہوگا, جب آپ کا اپروچ گرم پانیوں تک ہوگا, جب آپ کا اپروچ جو ہے مڈل ایسٹ تک ہوگا, افریقہ تک ہوگا, تو ظاہر ہے پورے خطے میں خوشحالی آئے گی. اور شی جی پنگ کی تو یہی خصوصیت ہے جو دنیا بھر اس کو سراہ رہی ہے کہ ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ گلوبل ترقی کا ایک کنسپٹ انہوں نے پیش کیا, اور نہ صرف چین کی ترقی بلکہ وہ اپنے آس پاس پوری دنیا کی ترقی کا خواب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پاکستان چونکہ ان کے لیے اس لیے اہم ہے کہ ان کے بی آر آئی کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے وہ سی پیک ہے, یہی سے اس کو ویژن کی اہمیت پوری دنیا کو ان پہ واضح ہوگی. اس لیے چین اس حوالے سے انتہائی سینسیٹیو ہے, اور اس پروجیکٹ کو اسپیشلی سی پیک کو جلد از جلد کی تکمیل میں چین ہم سے زیادہ دلچسپی دکھا رہا ہے. تو آپ کا سوال کا یہ جواب کہ عوام کو اس کا فائدہ کب ہوگا, تو میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ جو موجودہ دہائی ہے یہ اب پل سمیٹنے کی دہائی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے چند سالوں میں آپ دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ سی پیک اور بی آر آئی کے فوائد کیا ہے. انرجی کے شعبے میں آپ کو مسئلے حل آپ کے ہوں گے, فوڈ کے شعبے میں آپ کا. جی حافظ صاحب دیکھیں ML1 جس پر پاکستان اور چین نے سی پیک کے ذریعے آگے بڑھانے کا اتفاق کیا, ML1 ایک ایسا منصوبہ ہے جو گوادر کو کراچی اور کراچی سے پھر وہ جا رہا ہے خنجراب تک, اور اس میں آج جو بات ہوئی ہے اس میں یہ بھی ہوئی ہے کہ اس کو ہم نے ہزارہ ایکسپریس وے کے ذریعے مانسیرہ تک لے کے جانا ہے تاکہ سی پیک کا روٹ جو ہے اس کی کنیکٹیوٹی بہت تیزی کے ساتھ بڑھے. تو یہ جب ML1 جو ہے مکمل ہوگا تو اس کے ذریعے نہ صرف یہ کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہوگی, سفر کی سہولتیں پیدا ہوں گی, بلکہ تجارت کو جتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گی اس سے پورے خطے کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب, میں چاہوں گی کہ جو صافی صاحب بات کر رہے تھے پبلک کے حوالے سے, اسی کو ذرا میرا خیال ہے پبلک کے حوالے سے اگر ہم پچھلے 10 سالوں کو دیکھیں اور اوور آل جو پاکستان اور چین کا ریلیشن شپ ہے, تو آپ کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی جس میں نقصان ہوا, فائدے ہی فائدے. ابھی حافظ صاحب نے اپنا وہ جب بتا رہے تھے 2,36,000 کے قریب ڈائریکٹ نوکریاں آئیں, اور اس سے 3 گنا زیادہ انڈائریکٹ نوکریاں آئیں جب یہ 10 سال میں ہم نے $28 بلین کی انویسٹمنٹ کی. ہماری یہاں پہ لیبر سکل ہوئی ہے جو کہ سڑکیں بنانے میں اور ٹنلز بنانے میں اور جو ڈیمز ہیں اس کے اندر پاکستانی لیبر جو ہے اس کی ایکسپرٹیز ہوئی ہے. اب اگر آپ کو پچھلے سال 31 دسمبر کو پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی تقریر یاد ہو, جو کہ ایک بڑی دنیا کی مشہور تقریر, اور اس کے اندر اس کو کیا گیا, انہوں نے جو چائنیز اپنی ڈیولپمنٹ کی یا جو 50-60 سالوں کی جو ترقی بتائی کہ انہوں نے دنیا کے واحد ڈیولپنگ کنٹری ہے جس نے اپنا جہاز بنا لی ہے, جس نے اپنی جو ہے سپیس کے اندر ایکسپلوریشن کر لی ہے, جس نے جو ہے گاڑیوں کے اندر, میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں دنیا. تو پاکستان نے اب اس ترقی کو ہائی لیول ڈیولپمنٹ کا فائدہ اٹھانا ہے. پھر G77 پلس چائنا وہ فورم تھا جس نے پہلی دفعہ کلائمیٹ چینج کے اوپر گلوبل ساؤتھ کی ریپرزنٹیشن کی. یہ ساری چیزیں مل کے بتاتی ہیں کہ ہم نے جو پچھلے 60-70 سالوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جو وقت گزارا, ایکسپرٹیز حاصل کی, اب جو رشید صاحب کہہ رہے ہیں پھل حاصل کرنے کا وقت آ گیا ہے, اور اس کو ڈیولپمنٹ کو جاری رکھنا ہے, اور اس نے بہت فائدہ دینا ہے عوام کو. آپ بہت امپورٹنٹ بات کر رہے تھے, لیکن اب پروگرام بھی ختم کرنے کا وقت آ گیا. بہت شکریہ حافظ ظاہر خلیل صاحب, رشید صافی صاحب اور ہمایوں خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ناظرین, سی پیک کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. یقیناً یہ پاکستان کے لیے, پورے خطے کی بات کی جاتی ہے, لیکن پاکستان کے لیے خاص طور پر گیم
چینجر ہے اور انشاءاللہ یہ ثابت ہوگا. اور اس دہائی کی اگر بات کریں تو اس میں یقیناً بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جس میں ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نظر آئے گا. ہمارے عوام اس سے براہ راست فائدہ اٹھا سکیں گے. معاشی خوشحالی جو ہے وہ اس سے ہمیں حاصل ہوگی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.